गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक। अच्छे तो सब हैं, डेफिनेटली ठीक ठाक भी होंगे साथ में, और अपने दिन का भरपूर तरीके से आगाज़ करने की तैयारियों में होंगे। क्योंकि आजकल जिस तरह हम मौसम की भी बात करें तो कुछ इलाकों में बारिशें भी एकदम स्टार्ट हो जाती है। बदलता मौसम है, जब मौसम बदल रहा होता है तो बहुत सारी बीमारियां भी आ रही होती हैं। अपने हेल्थ सेगमेंट में भी हम वो बीमारियां कवर कर रहे होते हैं, किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बता रहे होते हैं। तो आपने उन सब को फॉलो भी करना है, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और आप खुश रहेंगे। तो आपका अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को टाइम दें, काम में इतने ज़्यादा मशगूल ना हो जाएं कि आपको जो है इन द एंड जो है अपनी हेल्थ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप पे तवज्जो दें। और जिस तरह मैंने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें, बहुत ज़रूरी होता है। तो आज अरमा ने कहा कि हम बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, यानी कि हमारे किड्स सेगमेंट में। अरमा से मैंने पूछा कि अच्छा, बड़े तो बात करते हैं कि नेशनलिज्म ये होता है, नेशनलिज्म वो होता है, लेकिन बच्चों के नज़दीक नेशनलिज्म क्या है? तो मैं ये तो हमेशा कहती हूँ कि बच्चे नहीं हैं, बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी ज़रा आज हम इनसे पूछ लेंगे कि नेशनलिज्म एक्चुअली अरमा की नज़र में क्या होता है। और नाजरीन, पाकिस्तान की जहाँ तक बात हो रही है तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में आज अपनी गुड न्यूज़ सेगमेंट में। अमारा रूही आएंगी और अमारा हमें आज बताएंगी कि पाकिस्तान की तीनों खबरें जो है ना, आज मैं बताती चलूँ कि वो तीनों पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो आज क्या उनकी सक्सेस है, क्या जो है कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की प्रोग्रेस में ख़वातीन ने। तो आज तीनों खबरें वो हमें बताएंगी। लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि आपने अपनी फेवरेट खबर हमें ज़रूर बतानी है। हमारा से भी हम पूछेंगे, मैं खुद भी बताऊंगी, लेकिन आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फेसबुक पे जाएं, फॉलो करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है आपके इर्द गिर्द, आपके इलाके में, जो कि हम जो है अपनी गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट जिसको हम बना सकते हैं। और नाजरीन, इसके अलावा आज हमें ज्वाइन करेंगी एक्सपर्ट सेगमेंट में कोर्ट कचहरी की माहिर माहम। और माहम हमेशा जब आती हैं तो कभी कोई बहुत लीगल टर्म्स यूज़ करी होती है जिनका हमें नहीं पता होता, तो हम कह रहे होते हैं अच्छा ये क्या है, वो क्या है, तो वो हमें बड़े अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में हमें समझा रही होती हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। बेसिकली जितनी भी ख़वातीन हैं, सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं मैं करी, यहाँ पे जितने भी मर्द हैं वो भी अगर आज हमारे सेगमेंट देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि खुला के बारे में आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन को कौन कौन से राइट्स हासिल हैं। खुला के हवाले से निकाह नामे में कौन सी ऐसी शिक है जो कि ख़वातीन को जिनका पता होना चाहिए, बिकॉज़ बेसिकली निकाह नामा अक्सर औकात ख़वातीन को पता नहीं भी होता और जो बड़े हैं वो लेकर आते हैं और साइन कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर वो राइट वो रखना चाहती हैं तो वो राइट, उस राइट के बारे में उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपना एक्सपर्ट सेगमेंट में खुला के बारे में बात करेंगे कि कानून जो है वो खुला के बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, हमारा मेन सेगमेंट गेस्ट सेगमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। मैं हमेशा इनको मेन सेगमेंट इस वजह से कहती हूँ क्योंकि हम ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं इस सेगमेंट में जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनको हम टीवी पे देख रहे होते हैं अमूमन, और सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि हम देख रहे होते हैं, न्यूज़ में अक्सर लोग आ रहे होते हैं जिनकी स्ट्रगल्स के बारे में हमें पता चलता है। तो डेफिनेटली हम जब उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं तो हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उनसे। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही फेमस सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर से, शाज़िया मंजूर साहिबा से। कौन नहीं जानता उनको, गायकी की दुनिया में उनकी अपनी ही पहचान है, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक तवील नशिस्त है लाहौर स्टूडियो से। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे शाज़िया मंजूर साहिबा से। और अभी जो है अरमा मेरा इंतज़ार कर रही हैं, अरमा कह रही हैं कि आप आ जाएं, मैंने आपको बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स भी सुनाने हैं और आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन भी आज बतानी है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अरमा आज बात करेंगी नेशनलिज्म के बारे में, तो मैंने कहा कि अरमा के नज़दीक नेशनलिज्म की क्या डेफिनेशन है, आज ये अरमा से ही हम पूछेंगे। अरमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरमा, आज आपने बात की कि आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में, तो आपके नज़दीक नेशनलिज्म क्या है? देखिए, बहुत से लोग नेशनलिज्म पैट्रियाटिज्म को ना मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो क्योंकि देखिए दोनों कंट्री से रिलेटेड है। तो पैट्रियाटिज्म होता है लव फॉर कंट्री और नेशनलिज्म होता है
جس طرح ایک فیلنگ آتی ہے یو آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. جس طرح پاکستان ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ریگستان ہے, 5 دریاؤں کی سرزمین ہے, ان سب باتیں سنتے سنتے ہمارا بلڈ نا اس کے اندر پاکستان کی فیلنگ آتی ہے. وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. یہ نیشنلزم ہوتا ہے. اچھا, بہت اتنا اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے, پراپر ایک ایک ورڈ کو میں کہوں گی ارما نے جو ہے فیل کر کے بتایا کہ بیسیکلی نیشنلزم کیا ہوتا ہے, کہ آپ کے ملک کی ہر ایک چیز سے آپ کو پیار ہے, آپ اس کو اون کرتے ہیں اور آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں. دس از نیشنلزم. میں چاہوں گی کہ اسی خوشی میں, جتنا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, اس خوشی میں آپ ہمیں کچھ سنائیں. میں آپ کو جیوے جیوے پاکستان سناتی ہوں. ضرور. زبردست. ہم سب کا ہمیشہ سے نیشنل سانگ بہت زیادہ ہمیں پسند ہے, اور بچپن سے نہیں ہم سنتے. آپ کا بچپن ابھی چل رہا ہے, ہمارا بچپن زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت فیوریٹ رہا ہے. اور میں کتنی دیر تک پریکٹس کرتی ہو دن میں؟ روزانہ 45 منٹس. 45 منٹس ڈیلی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے آپ نے. ہاں بالکل. ہم نے نا ہم نے کڈ سیگمنٹ میں نویرا نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ آپ کو اپنے دن کو آرگنائز کس طرح سے کرنا ہوتا ہے, اسکیجول آپ نے کس طرح سے بنانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آرگنائز رہنا بھی زندگی میں بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اچھا ارما, مجھے بتاؤ کہ نیشنلزم کو اتنی خوبصورتی سے آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے, اس کو پروموٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ بھی اور اسکولس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کمپٹیشنس کروائی جاتی ہیں. ڈبیٹنگ ہو گیا, جو دیکھیے جس طرح 14 اگست سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ڈیفینس ڈے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور جب ہم لوگ اسپیچ کرتے ہیں, یعنی اگر ہم سلیکٹڈ ہیں, تو جب ہم اسپیچ کرتے ہیں یا مارچ کرتے ہیں, تو اس وقت بھی ہم لوگ فیل کر رہے ہیں یا وی پاکستانی. کیونکہ ہم لوگ زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ابراڈ جائے, بندہ UK چلا جائے, آسٹریلیا چلا جائے, امریکہ, تو وہاں پہ پاکستان اور دوسرے بے شک وہ انڈینس بھی ہیں, تو انہیں ویسٹرن رسپیکٹ نہیں ملتی. اچھا. کیونکہ اپنا کنٹری ہوتا ہے. جو اپنائیت بیسیکلی ہم اس کو اس طرح سے اگر الیبوریٹ کریں, سم اپ کریں, تو بیسیکلی یہ کہ جو اپنائیت آپ کو اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں ملتی ہے, وہ اپنائیت آپ کو کہیں اور کنٹری میں نہیں مل سکتی, چاہے آپ کو جتنی مرضی وہ ملک آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. جو کہ ڈیفینیٹلی ہم باہر جاتے ہیں تو بہت جگہوں پہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ویسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ہم واپس آ کے کہتے ہیں نہیں پاکستان ہی ہے. پاکستان میں ہمیں جیسے رسپیکٹ ملتی ہے ویسی رسپیکٹ ہمیں کسی اور کنٹری. وہ کہا جاتا ہے نا, دل آپ کا ہوتا ہے, دل ہمارا ہمارے ملک کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اپنے وہاں پر ہوتے ہیں, اپنائیت ہوتی ہے, اپنا کلچر ہوتا ہے, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ایک کنیکشن اسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ارما, مجھے بتاؤ کہ جو نیشنلزم ہے, اگر وہ لو ہوتا, آپ کو کہیں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دوبارہ الائیو رکھیں گے, کس طرح سے آپ اس کو؟ 2 ویز ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں اپنی یوتھ کی رسپیکٹ بہت کرنی چاہیے, انہیں ہم لوگ کا جس طرح اگر سروسز ہیں تو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, یا پاکستان کے لیے بہت کر رہی ہے. جس طرح بھی کرونا میں ریسنٹلی اتنے ہیلتھ کیئر ورکرز نے پاکستان کو جس طرح ریوائیو کرنے کی ہے, بہت سارے لوگ اس میں بہت کیسز آ گئے تھے, ڈیتھس ہو رہی تھی, تو ان ہیلتھ کیئر ورکرز نے بہت اپنی
سپورٹ کی ہے, ہم نے بھی انہیں سپورٹ کی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیچر آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح اگر کوئی وہ لو ہو رہا ہے نیشنلزم تو 14 اگست آ جاتا ہے, ہم لوگ اس وقت سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر جس طرح اولمپکس میں حیدر علی نے وہ جیتے, میڈل جیتا ہے, اس سے بھی ہمارا نیشنلزم بڑا ہے, نہیں یار اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. لیکن ان اینڈ جو چیز میٹر کرتی ہے ارما, وہ یہ بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنا اون کرتے ہیں. اونرشپ بہت ضروری ہے, ورنہ تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی اچیو کر لیا, وہ بھی اچیو کر لیا, لیکن وہ چیز آپ کا ایک کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کی اگر اونرشپ نہیں ہے کہ ہماری چیز ہے, ہمارا ملک ہے, تو اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ خود ہی پراؤڈ فیل کریں گے, نیشنلزم جو ہے وہ آپ کے اندر مزید بڑھتا جائے گا. اچھا ارما, میں چاہوں گی کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, تو جاتے جاتے سیگمنٹ کے اینڈ پہ کچھ ہمیں اچھا سا سنا دو. ٹھیک ہے. زبردست زبردست, ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت دھن تھی یہ بھی. ارما تھینک یو سو مچ. صبح صبح ہمارے اندر وہ کہتے ہیں نا پاکستانیت کو جگانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے, لیکن جب تک ہم بات نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں تو وہ اس کا اثر اس حد تک نہیں رہ رہا ہوتا. اور ویسے بھی یہ بہت کوئک ڈیفینیشن ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. ایگزیکٹلی, تو میری جان ہے, تو میری آن ہے, تو میرا ایمان ہے. زبردست, یہ نیشنلزم, یہ نیشنلزم ہے. تھینک یو سو مچ ارما, ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین بڑھیں گے بریک کے جانب. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی خواتین کے بارے میں ہم نے سوچا آج بات کریں. تو آج امارا آ رہی ہیں 3 اچھی خبریں لے کے, اور تینوں خبریں جو ہیں وہ پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ہے, پاکستانی خواتین سے ریلیٹڈ ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ خواتین نے ہمیشہ کی طرح کون سا مارکا مارا ہے. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. تیار ہو جائیں جلدی جلدی, 3 اچھی خبریں انتظار کریے. امارا لے کر آ گئی. امارا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں امارا لے کر آ گئی ہیں, فاطمہ لے کر آ گئی ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اینڈ آئی نو کہ آپ لوگ کتنے بجے تک رات کو بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں تو سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ اس ٹائم پہ ہوتی ہوں جب مجھے گڈ نیوز جو ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے خواتین سے ریلیٹڈ, اور جو ہے وہ, اور سب سے بڑی جو ایک حیران کن چیز اور بہت ایک فخر کی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سب سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ اگر کوئی کارکردگی دکھائیں تو وہ ایک بہت بڑا. ہمارا آج ہماری ویسے بھی آج جو تینوں خبریں ہیں وہ تینوں خبریں خواتین سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو آج کی پہلی خبر کون سی ہے؟ پہلی خبر ہے مریم عارف کے بارے میں, جو کہ 16 سال کی ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے لکھنا شروع کیا جب وہ 10 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اور 12 سال کی عمر میں نظمیں بھی لکھی جو ایک معتبر انگلش اخبار میں جو ہے وہ شائع بھی ہوئی. اور جب وہ 14 سال کی تھی تو انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھنا شروع کی, اور اگلے ہی سال انہوں نے 7 کتابیں لکھی, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی کم عمر رائٹر جو ہے وہ جانی گئی ہیں. اچھا, اور کوئی ایوارڈ بھی انہوں نے ون کیا ہے؟ بالکل, انہوں نے جو ہے وہ ایشین ایکسلنس فیمیل پرسنالٹی کیٹیگری کے لیے نامینیٹ ہوئی ہیں, اور اس طرح کے کئی ایوارڈ جو ہے وہ انہوں نے جیتے بھی ہیں. بالکل. ہمارا ابھی ہم اسکرین پہ بھی دیکھ رہے تھے کہ 16 سال کی بچی, اور انہوں نے جو ہے 7 بکس, اور اس کے بعد اتنا بڑا ایوارڈ بھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو پاکستان کی سب سے کم عمر رائٹر بھی ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. 7 بکس لکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انسان ایک کتاب لکھتا رہتا ہے تو اکثر آپ بڑے سینئر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کتاب کتنے عرصے میں لکھی, تو سالوں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں 7 بکس لکھنا, اور اسپیشلی بچوں کے لیے, اسپیشلی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اینڈ ویل ڈن. اسی طرح سے جو کہتے ہیں نا خواتین اسی طرح سے جب آگے بڑھتی ہیں تو وہ انسپائر بھی کرتی ہیں باقی خواتین کو کہ وہ آگے بڑھیں, موٹیویٹ بھی آگے یہ کام کریں. اور سب سے بڑی بات 10 سال کی عمر میں ایک چیز پہ فوکس رکھنا جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک چیز ہے. تو وہ انہوں نے اس عمر میں جو ہے وہ یہ چیز کی, تو بہت ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے. ایگزیکٹلی, وی آر سو پراؤڈ آف یو. ایسی جتنی بھی خواتین ہیں ان پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ فخر ہوتا ہے. ہمارا سیکنڈ گڈ نیوز کون سی ہے؟ سیکنڈ گڈ نیوز ہے دلشاد پری کی. اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی وجہ سے
لوگ جو ہیں وہ اپنی مثال آپ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کام کیا تھا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے میں آج گڈ نیوز جو ہے وہ دلشاد کے بارے میں بتاؤں گی. یہ ایک لیڈی پولیس افسر ہیں جو خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پولیس خاتون جو ہے وہ انہوں نے ایس ایچ او جو ہے ایز ان کو ہائر کیا ہے. اچھا, ویری نائس. میں وہی بات کر رہی ہوں, ابھی اسکرین پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو خواتین کو جب ہم یونیفارم میں دیکھتے ہیں نا ہمارا, تو وہ کہتے ہیں نا گوز بمپس, ان کی ایک الگ ہی گریس آتی ہے, اور جس طریقے سے کیری کرتی ہیں اس یونیفارم کو, ابھی بھی ہم اسکرین پہ جیسے دیکھ رہے تھے, تو اس کی ایک اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہم لوگ جو خواتین ہیں, اگر ہمارے علاقے میں کوئی ایس ایچ او جو ہے وہ ایک خواتین ہو تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے کوئی رپورٹ کرنی ہو یا ہم نے کوئی جا کے ایسی چیز کرنی ہو تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آسانی ہے ہم لوگوں کے. ایگزیکٹلی, وہ جو ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک بیریئر ہے کہ اچھا اب کوئی ایسی رپورٹ ہے, اگر خاتون نہیں کمفرٹیبل کسی مرد ایس ایچ او کے پاس جانے اس کے لیے کہ وہ جا کر ان کو اپنی رپورٹ درج کروائے, تفصیل بتائے اس لحاظ سے, تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ آپ باقی خواتین کو بھی امپاور کریں, کمفرٹیبل کریں کہ وہ جو ہے ایزیلی جا کر کسی سے بات کر سکتی ہیں, اور جو بھی ایشوز رہ جاتے ہیں اکثر اوقات کے خواتین کمفرٹیبل نہیں ہوتی اور وہ نہیں جا پا رہی ہوتی, تو وہ ایشوز بھی ہائی لائٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ڈیفینیٹلی ہمارا جہاں پر ایشو ہائی لائٹ ہوگا تو اس کے اوپر کام ہو سکے گا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو اپنی جو کریئر ہے وہ ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے شروع کیا تھا. اچھا, تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ساری ہوتی ہیں. آپ نے بتایا نا کہ موٹیویٹ کرتے ہیں کس طرح سے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ تو اکثر اوقات ہم اپنی گڈ نیوز میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک بہت اچھی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ایک خاتون کی, کہ باقی خواتین اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں جا سکتی, نہیں کر سکتی, تو اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تیسری گڈ نیوز, ہماری تیسری جو آج ایک گڈ نیوز ہے وہ پراؤڈ پاکستانی خاتون کے بارے میں, جو اس وقت پاکستان سے تو باہر ہیں لیکن وہ باہر رہتے ہوئے بھی ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. اور کراچی میں پیدا ہونے والی ندا جمال جو ہیں وہ نیو یارک میں رہتی ہیں. وہ ایک بایو کیمسٹ ہیں اور حال ہی میں انہوں نے کینسر سے ریلیٹڈ ریسرچ کی ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اب سجیشنز اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے کیور کی طرف جو ہے وہ چیزیں اور ریسرچ کر رہی ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ندا جمال جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, اور وہ ایک آرگنائزیشن کی بورڈ ممبر بھی ہیں. اچھا, زبردست. اور ابھی ہم اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ندا جمال کو کہ کس طرح سے وہ پاکستان کا نام روشن کری ہیں, پاکستان سے باہر رہ کر بھی. یہ ایک اچھی بات ہے. ہمارا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ خواتین, اب میں خواتین, کیونکہ ہماری آج کی خبریں بھی کیونکہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں, تو بہت ساری خواتین ہم گڈ نیوز میں بھی ایڈ کرتے رہتے ہیں اپنی نیوز میں کہ وہ باہر سے پڑھ کے آتی ہیں اور پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, جو سیکھتی ہیں وہ آ کر سکھا رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ باہر جاتی ہیں اور کچھ ایسے ایک انوویٹیو آئیڈیاز دے دیتی ہیں, کچھ ایسی انوویشن لے آتی ہیں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں, اور پھر آگے جو ہے وہ اس پہ اور ریسرچ کر کے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی, تو وہ جدید ٹیکنالوجی کو پڑھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اور اس پہ کام کر کے جو ہے وہ پھر پاکستان کی جو عوام ہے اس کو اس سے جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اس کی. بالکل بالکل, کیونکہ نا ایکسپوجر بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارا آپ کی فیوریٹ نیوز کون سی تھی؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ہماری ڈیوٹی جو ہوتی ہے, آپ کی تو آج میں نے ڈبل کر دی ڈیوٹی. دیکھیں, اچھا, میری ریسرچ بھی کر کے لا رہی ہوں اور بتانا بھی اچھی کون سی بتانا بھی. نہیں, میری فیوریٹ جو نیوز ہے وہ ایس ایچ او والی ہے. اچھا, ڈیفینیٹلی آپ کو میرے خیال میں یونیفارم بہت انسپائر کرتا ہے. بالکل, یونیفارم بہت انسپائر ہے. ان کی جو جرنی ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ کسی چیز پہ بیٹھ گئے ہو تو وہ لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھا چلو ہمیں مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن قدر اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے محنت کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک جگہ پہ اپوائنٹ ہوئے, تو اس کی پھر ایک خوشی الگ ہوتی ہے. بالکل, ہمارا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ایسے پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے تو وہ بس آپ کھا لیں گے, آپ کو اس کی امپورٹنس نہیں پتہ چلے گی, اس کے بارے میں آپ ریسرچ, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایکچولی کیا کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ کو اچھا ہاں مل رہی ہے, کھا لی, یا اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے. تو اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ آپ کو اس کی قدر بھی رہتی ہے, اور اس کے بعد آپ دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں فیل کریں کہ آپ
کو کچھ نہیں مل رہا ہے زندگی میں, بہت سے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ جہاں سے شروع ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وہ جگہ یاد رہتی ہے, آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا, اور اب میرے نیچے جو لوگ ہیں یا جنہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ان کو میں نے کس طرح گائیڈ اور موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے لے کے چلنا. بالکل, ہمارا پرسنالٹی میں بہت زیادہ ایک چینج آتا ہے اور آپ گروم ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا گرومنگ کا بیسیکلی یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ امارا, بہت اچھی خبریں آپ ہمارے لیے آج لے کر آئی تینوں, اور جب آپ اتنی ریسرچ کر کے خواتین سے ریلیٹڈ خبریں لے کر آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی دل بہت خوش ہو جاتا ہے. بالکل. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. ناظرین, بڑھیں گے بریک کی جانب. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کورٹ کچہری کی ماہر جو ہیں ماہم ہمیں جوائن کریں گے, اور آج بات کریں گے خلا کے اوپر کہ خلا کا پروسیجر بیسیکلی کیا ہوتا ہے, عورت کے پاس خلا کا رائٹ کس حد تک ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ نکاح نامے میں بھی ایک شک ہوتی ہے جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں, تو آج اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سیگمنٹ میں. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور کورٹ کچہری کی ماہر ہماری ایکسپرٹ جو ہے ماہر قانون ماہم نے ہمیں اس وقت جوائن کر لیا. ماہم السلام علیکم. السلام علیکم سبین, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. ماہم ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آتی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت اچھا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک, انٹرسٹنگ میں اس وجہ سے کہوں گی اس کو کیونکہ آئی تھنک کہ جب قانون کی بات آتی ہے تو ہم سب کو انٹرسٹ شو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی زندگی کے ہر سچویشن میں بیسیکلی قانون ایڈ ہو جاتا ہے, ہر پہلو پہ قانون ایڈڈ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, آج ہم بات کریں گے خلا کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ خلا کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. بالکل. خلا کا پروسیس بتانے سے پہلے تھوڑا سا ہم نکاح نامہ کو ڈسکس کروں گی, کیونکہ نکاح نامہ کی ایک شک ہوتی ہے, شک نمبر 18 جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں شروع میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا عورت کو ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس دیا ہوا ہے, یعنی کہ مرد کچھ صورتوں میں عورت کو یہ رائٹ دے دیتا ہے, اس سے اس کا رائٹ ختم نہیں ہوتا طلاق دینے کا, لیکن عورت اپنی ول پہ بھی طلاق لے سکتی ہے, دے سکتی ہے. اگر تو یہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس عورت کو نہیں ملا ہوا, اس صورت میں وہ کورٹ سے جا کے خلا سیکھ کرتی ہے. اگر تو یہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف اس کا ڈیورس کا ہے, صرف وہ ایک ڈیڈ بناتی ہے اور اس پہ وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے. لیکن بہت اوقات میں یہ بات نہ اس کی اویئرنیس زیادہ ہے اور عورتوں کو نہیں بتایا جاتا, اور پہلے سے اس کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو کراس کر دیتے ہیں, جس کی صورت میں ان کے پاس صرف اور صرف خلا کی آپشن بچتی ہے, جس کو ہم جوڈیشل ڈیورس کہتے ہیں. جی ماہم, ایگزیکٹلی یہ بات اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ شک جو ہے یہ ہوتی ہے, اور یہ رائٹ عورت کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سائن کرنے لگتے ہیں نا تو وہ آپ ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے, اور یہ رائٹ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ اویئرنیس ہونا بھی بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر لیٹ سپوز, کیونکہ میں اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم اسپیسیفکلی اس کے اوپر آئیں, اگر لیٹ سپوز اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اس شک کو کٹوا دے اور وہ اس کو نہیں ایڈ کرے اس کے اندر, تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کلیم کر سکتی ہے, وہ جا کر لیگل ایکشن بھی لے سکتی ہے اس کے اگینسٹ, کیونکہ نکاح نامہ اس ٹائم پہ عورت اور آپ کا وہ سائن کر رہا ہوتا ہے جو ہسبینڈ ہوتا ہے, سو انہی کے درمیان یہ بات ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے یہ چیز طے کر لیں, کیونکہ ایک بار جو پیپر پہ لکھ دی گئی ہے اس کے بعد یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ او میں تو چاہ رہی تھی میرے پاس ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس ہو, کیونکہ وہ پڑھ کے آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماہم, نکاح نامے کے بعد اگر ہم آئیں خلا کے اسپیسیفک اس کے اوپر, تو مجھے بتائیے گا کہ کیا عورت کو کسی سے, چاہے وہ آپ بتا رہی ہیں کہ شک بھی اس کے اندر بے شک ہے نہیں ہے کچھ بھی, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے اسے؟ کیا اسے مرد کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ عورت اپنی ول پہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, سو وہ کورٹ سے جا کے جوڈیشل ڈیورس, اگر اس کے پاس ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے, وہ کورٹ میں جا کے جوڈیشل ڈیورس پروناؤنس کرا سکتی ہے. اس سے اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے خامد سے پرمیشن کی کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی ہوں. یہ رائٹ اس کا انڈیو رائٹ ہے اور اس کے پاس اس کو دیا گیا ہے.
اور لیگلی مرد بھی اس کو کسی بھی طریقے سے نہیں روک سکتا, کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جا کر جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں مرد نہیں لینا چاہتا, لیکن عورت خود اگر لینا چاہتی ہے تو مرد لیگلی کسی بھی کورٹ میں جا کر اس کیس کو نہیں آگے پرسو کر سکتا. بالکل. سو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر عورت خلا سیکھ کر رہی ہے کورٹ میں اور اس کے پاس ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے تو اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. اگر اس نے ادا کر دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کو ادا ہو گیا ہے نکاح کے ٹائم پہ, تو وہ اس کو واپس دینا پڑتا ہے, ورنہ اس کو یہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ حق مہر نہیں لوں گی. اب ایک بار جب آپ کورٹ میں کیس فائل کرتے ہو اس کے ہفتے کے اندر اندر آپ کے خاوند کو نوٹس چلا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ خلا سیکھ کرنے آئی ہیں, وہ کورٹ میں پیش ہوئے گا اور پیشی کے یہ 3 مہینے کا ٹائم کورٹ آپ کو دیتا ہے جس کو ہم ریکنسیلیشن پیریڈ کہتے ہیں, کہ جس میں کورٹ کی کوشش ہوتی ہے دونوں سائڈز کو کہ اگر ان میں صلح ہو جائے. لیکن اگر آپ کے irreconcilable differences آ جائیں, یعنی کہ آپ کی نہیں صلح ہو پا رہی ہے, سو پھر کورٹ اس کو ڈیورس کو پروناؤنس کر دیتی ہے, کیونکہ عورت نے جو سیکھ کی ہوتی ہے اس میں آپ کو روک کوئی نہیں سکتا. آپ کی یہ کوشش کورٹ کر دیتا ہے کہ آپ شاید واپس صلح ہو جائے, لیکن آپ کو روکا نہیں جا سکتا. بالکل. یہ چیزیں دیکھیں بہت اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم خود خواتین بھی ہیں, تو آئی تھنک کہ یہ ایک اویئرنیس بھی ہے جو کہ ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے رائٹس ہیں جو کہ ایک عورت کے پاس ہوتے ہیں, اور مرد جتنے بھی ہیں, ایون جو سوسائٹی ہے ہماری ایز اے ہول, وہ رائٹ عورت کو وہ رائٹس لینے سے نہیں روک سکتی, اسپیشلی لیگلی. اور اگر وہ روکتی ہے تو عورت جو ہے وہ لیگل ایکشن اس کے اگینسٹ لے سکتی ہے. میں نے سنا ہے کہ یونین کاؤنسلز کا بہت رول ہوتا ہے خلا کے اندر, کس حد تک ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اصل چیز آپ کی یونین کاؤنسل سے فلو کرتی ہے. سو جب کورٹ پروناؤنس کر دیتا ہے کہ ڈکری دے دیتا ہے, جس کو ہم ججمنٹ کہتے ہیں, آپ دے دیتا ہے, سو اس کے بعد وہ آپ کو یونین کاؤنسل میں درج کرانی پڑتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ میرڈ یا ان میرڈ آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ یونین کاؤنسل میں یا آپ آربیٹریشن کاؤنسل میں جا کے وہ سبمٹ کراتے ہیں, وہ خاوند بھی کرا سکتا ہے, وہ بیوی بھی کرا سکتی ہے, بے شک بیوی نے ڈیورس لیا ہے لیکن پھر بھی خاوند بھی جا کے اس کو کرا سکتا ہے, اور اس کے بعد یونین کاؤنسل آپ کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ڈیورس ہو گئی ہے. اچھا ماہم, ایک تو پروسیجرز ہوتے ہیں, آپ نے بتایا کہ کس طرح سے خلا کے لیے فائل کر سکتے ہیں, کس طرح سے رائٹس ہیں, ان سب کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے بعد کے کیا ڈیورنگ اس کے کیا پروسیجرز ہوتے ہیں خلا لینے کے, اس میں جس طرح سے آئی ڈی کارڈ پہ نام بھی چینج کروانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے کس ادارے کی طرف جانا ہے, تو پراپر وہ سٹیپس کیا ہیں؟ جی, یہ آئی ڈی کارڈ پہ نام جو چینج کرانے کا ہے, ایک بار آپ کی یونین کاؤنسل سے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے, سو پھر اگر تو آپ کا نام چینج ہوا ہے شادی کے بعد آپ کا اسٹیٹس, تو پھر آپ کو نادرا میں جا کے وہی سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہماری علیحدگی ہو گئی ہے اور اب میں واپس اپنے فادر کا جو نام ہے اس کے تھرو چلوں گی. ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو خلا پہ جو نظر ڈالتے ہیں کہ جس میں جہیز کی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہیز کی اس میں یہ ہے کہ آپ کا بہت ساری کلائنٹس جب ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمارے اپنی چیزیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں گفٹ کی ہوئی تھی وہ ہم واپس لینا چاہ رہے ہیں, وہ انہوں نے ضبط کر دیے ہیں, سو اس کا کیا, اس کو ہم کیسے. سو جب آپ خلا فائل کریں گے اسی کے ساتھ آپ لسٹ آف ڈاوری آرٹیکلس جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاور جو ہوتی ہے وہ حق مہر ہوتا ہے, وہ آپ فورگو کرتے ہیں, لیکن جو ڈاوری آرٹیکلس ہیں وہ آپ واپس لے سکتے ہیں ان سے. اگر تو بہت سی اوقات میں کچھ ایسے سچویشنز پیش آ جاتی ہیں جس میں خامد کے گھر والے ان کو ضبط کر لیتے ہیں, چیزیں نہیں واپس کر رہے ہوتے. جی بالکل, چیزیں واپس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کورٹ میں کہا ہے کہ لسٹ دی ہے واپس لیں. سو ان سرکمسٹانسز میں کورٹ کا ہی بیلف جاتا ہے اور وہ چیزیں اس کو لسٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اور اگر کوئی چیز رہ جائے سو پھر اس کے عوض آپ پیسے دیتے ہو, کمپنسیٹ کرتے ہو. اگر وہ چیز خراب ہو گئی ہے ان سے, وہ چیز استعمال کر لی گئی ہے, اور اگر وہ عورت کلیم کرتی ہے کہ یہ چیز اس کی تھی اور یہ اس کو واپس چاہیے, تو اس کے عوض پیسے دے دیے جاتے ہیں, اس کو کمپنسیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. ماہم, یونین کونسل کی آپ نے جس طرح بات کی تھی, تو اگر عورت خود
خلا لیتی ہے تو جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ خود جا کر عورت کو ہی سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. جی میں نے یہی کہا پہلے جو بات کی تھی کہ اس میں اگر آپ کی ڈگری آ جاتی ہے, کورٹ نے پروناؤنس کر دیا ہے ڈیورس, سو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی یونین کاؤنسل جائے گی, اس کے بعد مرد بھی جا سکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس نے میرے سے خلا سیکھ کر لی ہے, سو اس کے بعد یونین کاؤنسل آپ کو ڈیورس کا سرٹیفکیٹ دے دے گی. اچھا دے دے گی, اور سرٹیفکیٹ جو ہے اور وہ بیسیکلی آپ کا علیحدگی, جی لیگلی لیگل ڈاکیومنٹ وہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ماہم ایک تو یہ چیز ڈیفینیٹلی میں کہوں گی کہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو لوگوں کو اویئر کریں سب کے معاملے میں. جی تو ماہر قانون کیونکہ آپ ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, یو نو بیٹر, تو بیسیکلی آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح سے قانون اس حوالے سے فالو ہوتا ہے, کیا لوگ فالو کرتے ہیں ابھی بھی, یا پھر جو ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے مطلب چیزیں بکھر جاتی ہیں اور اس کے بعد آ رہے ہوتے ہیں اور سٹارٹ سے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بہت اچھی طرح سے کورٹ اس کو لے کے چلتا ہے, اور ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں کہ کورٹ اس میں دیر نہیں کرتا. سو اس میں کسی بھی قسم کا ڈیلے نہیں لے کے آتا کورٹ, کیونکہ اور عورت کے لیے بہت لینینسی دے رہا ہوتا ہے اس کو, اگر وہ سیکھ کر رہی ہے, اگر ریکنسیلیشن ہے, جو بھی ہے, سو کورٹ اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے عورت کی طرف. ٹھیک ہے. جی اگر کیونکہ وہ خلا لے رہی ہے, وہ اپنے رائٹ کی بات کر رہی ہے, تو جو بھی اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے کورٹ اس کی فیور میں بیسیکلی ہوتی ہے, اس کو سپورٹ بیسیکلی کر رہی ہوتی ہے. ان دا اینڈ ڈیسیجن وہی ہوتا ہے جو کہ لیگلی قانون کے مطابق ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ماہم. ایک اور انفارمیٹیو سیگمنٹ, بیکاز بہت ضروری ہوتا ہے ان چیزوں پہ بات کرنا, بات نہیں کریں گے تو پھر بات بنے گی نہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے ماہم. تھینک یو سو مچ, یو ٹو. ناظرین بڑھیں گے بریک کے جانب. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ, ہمارا مین سیگمنٹ گیسٹ سیگمنٹ, اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے مہمانوں سے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی نامی گرامی بہت ہی فیمس سنگر شازیہ منظور صاحبہ سے, جنہوں نے گائیکی کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے. ایک طویل نشست ہے لاہور اسٹوڈیو سے. توثیق حیدر صاحب آپ کی ملاقات کروائیں گے. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.